बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, इबादतों का महीना, और यकीनन ये अल्लाह ताला ने हमको मौका फ़राहम किया है कि हम जो है इस महीने में इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के काम करें। बहरहाल ये तो महीना है बरकतों का, ये चलता रहेगा और हम इबादत भी करते रहेंगे। होता ये है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो दूसरे इवेंट थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं अपने इस चैनल के तवज्जुह से कि वो खेल जो बाज़ बात इन बड़े इवेंट के दौरान इग्नोर हो जाते हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए और आपके सामने लाया जाए। तो जनाब, आज इसी सिलसिले में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दुनियाए एथलेटिक्स में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद किया और पाकिस्तान में भी उन्होंने जनाब उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो किसी से कम नहीं और वो बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। जनाब, मेरी मुराद मोहम्मद तालिब साहब से है जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट हैं और माशाल्लाह उनको हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है और उनके क्रेडिट पे नेशनल सतह पे 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हैं। 1966 के बैंकॉक एशियन गेम्स में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने 110 मीटर, 400 मीटर और 4x100 मीटर के रिले में भी उन्होंने शिरकत की। साउथ एशियन गेम्स में आपको याद होगा कि गोल्ड मेडल हासिल किया था नसीम, जो खातून एथलीट हैं, वो तालिब साहब की शागिर्द हैं और जनाब तालिब साहब जो है 45 साल से एथलेटिक फ़िटनेस स्कूल जो कि हॉकी क्लब पाकिस्तान स्टेडियम, जिसका मौजूदा नाम अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पे वो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं गुज़श्ता 45 साल से, जैसा कि मैंने बताया। और उनके इस एथलेटिक फ़िटनेस स्कूल से जनाब बड़ी तादाद में जो हैं खिलाड़ी, कोई 30 के करीब जो खिलाड़ी उन्होंने नेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और कमोबेश इतने ही या इससे ज़्यादा 30 से ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी मतलब हासिल किए। तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और गुज़श्ता कई सालों से वो हर साल कम उम्र बच्चों का समर कैंप भी लगाते हैं। और जनाब एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान की टीमों को जब वो एज ए बहैसियत फ़िज़िकल ट्रेनर ट्रेनिंग दी उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को, फुटबॉल की टीम को, बॉक्सिंग की टीम को, तो जनाब उन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए। बहुत सारी उनका कंट्रीब्यूशन है और यकीनन जब हम बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या क्या मतलब एक्सपर्टीज़ हैं और क्या क्या उन्होंने जो है दुनियाई एथलेटिक्स में पाकिस्तान के लिए किया या पाकिस्तान के बच्चों को ऊपर लाने के लिए उन्होंने क्या किया है। तो और माशाल्लाह उनकी उम्र जो है 88 साल है और अभी भी वो चाको चौबंद जवान है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इसी तरह से आज भी वो जो है एथलेटिक फ़िटनेस स्कूल जो है वहाँ रोज़ाना जाते हैं और बच्चों को उसी तरह से मतलब तरबियत देते हैं फ़िज़िकल ट्रेनर की हैसियत से। और उनके बच्चे जो है जैसा मैंने पहले बताया कि न सिर्फ मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी सामने आ रहे हैं। तालिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुदा का शुक्र है। हाँ, बेहतरीन। हमें बड़ी खुशी हुई जब आप स्टेयर्स चढ़ के मतलब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, वरना हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत से जो इस एज में होते हैं, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से फ़िट रहें और कौम के और मुल्क के नौजवानों की आप जो है उनको तरबियत देते रहें ताकि वो दुनियाई खेल में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद करें। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि मतलब आपने ज़ाहिर है कि 1966 के बैंकॉक जो एशियन गेम्स से आपने उसमें शिरकत की, तो मतलब क्या मतलब कैसा लगा आपको और वहाँ क्या किस तरह की परफॉर्मेंस थी, क्या था? रिया साहब, मैं पहले तो अपनी उम्र ज़रा क्रैक कर दूं। अच्छा अच्छा। आपने मुझे जवान बनाने की कोशिश की है। अच्छा। और मैं हूं इस वक्त 90 साल का। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और लेकिन तालिब साहब, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आप इस वक्त लगते 70 के हैं। देखें, ये फिज़िकल फ़िटनेस का एक प्रिंसिपल है। अगर एक आदमी सही फ़िज़िकल फ़िटनेस करता है तो वो अपनी उम्र से 10 साल कम नज़र आएगा। तो वो हमारे साथ है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आपने एथलेटिक के बारे में पूछा। मैं गवर्नमेंट स्कूल जैको लाइन का स्टूडेंट था, वहीं से मैंने अपनी हाँ, कहाँ से आपने मतलब आगाज़ किया? 66 के एशियन गेम्स में तो आएंगे हम। तो मैंने आगाज़ किया स्कूल से। कद लंबा होने की वजह से मैंने आज तक कोई जूनियर नहीं खेली, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल का एक असूल था कि जो 5 फुट 4 इंच से नीचे है वो तो जूनियर है। अच्छा। इससे जो लंबा होगा वो सीनियर है। तो बहरहाल मुझे ज़िंदगी में मुझे जूनियर नसीब नहीं हुई। बहरहाल
میں نے جونیئر ہوتے ہوئے سینئر کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور انٹر اسکول فرسٹ ٹائم گورنمنٹ اسکول جیکب لینس کراچی جیتا. جی جی. اور میں بیسٹ ایتھلیٹ ڈکلیئر ہوا اسکول میں, اور میں نے مس فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح سے یہ پرائز حاصل کیا. یہ تو بڑے مطلب اعزاز کی ریکارڈ کی بات ہے. زبردست. اس کے بعد میں گورنمنٹ یہ اردو کالج میں جوائن کیا فرسٹ میٹرک پاس کرنے کے بعد, اور میں نے اپنی ٹیم بنائی کالج کی. صحیح. پہلے زمانے میں صرف ایس ایم کالج اور ڈی جے کالج ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا, یہی دونوں میں سے کوئی ایک جیتتا تھا, چیمپئن ہوتا تھا کراچی کا. لیکن ہم نے یہ ورق پلٹ دیا. اچھا. میں نے اپنی ٹیم بنائی, فٹ بالر, کرکٹر اور ہاکی پلیئرس کو اپنے ساتھ جو تیز بھاگنے میں تھے. صحیح. ان کی ٹیم بنا کے میں نے پارٹیسپیٹ کیا انٹر کالجیٹ میں, اور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف کراچی صحیح. اردو کالج جو ہوا چیمپئن ہوا ایتھلیٹک میں. صحیح. یہ ایتھلیٹک کرتے کرتے پھر ہم پاکستان یونیورسٹی میں آئے. صحیح. پاکستان یونیورسٹی کا 400 میٹر ہرڈلس کا میں نے نیا ریکارڈ کیا. صحیح. اور اسی بیسس پہ ہم 59 میں نے پاکستان یونیورسٹی کا ایز اے کیپٹن اٹلی گئے. اچھا. اٹلی گئے اور وہاں جا کے ہم نے 100 میٹر میں اور 100 ہرڈل میں حصہ لیا. گو کہ ہماری پلیس نہیں لگی, صحیح, لیکن ہمارا پارٹیسپیشن پہلا انٹرنیشنلی وہ اٹلی کا ہے. صحیح. اور اس کے بعد آنے کے بعد پھر ہم نے پاکستان میں حصہ لینا شروع کیا. 110 میٹر ہرڈلز میں 1965 میں گولڈ میڈل لیا, 62 میں سلور میڈل لیا 400 میٹر ہرڈل میں, اور راول پنڈی میں سلور میڈل لیا 400 ریلے میں. اور جو سب سے انٹرسٹنگ میری لائف کی دوڑ ہے وہ ہے ڈھاکہ. اچھا. ڈھاکہ نیشنل اولمپک پاکستان. صحیح. تو 4x400 ریلی میں آرمی میں ماشاء اللہ رازق بھاگ رہے تھے, خالق صاحب تھے, عزیز تھے, اسلم تھے, یہ ٹاپ کے ایتھلیٹ بھاگ رہے تھے, اور ہم سب ینگ لڑکے تھے. صحیح. ہم 4 بچے, سب چاروں کا کراچی سے تعلق تھا, اور ہم نے آرمی کو بیٹ کیا 1968 میں. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان اگر آرمی کسی سے ہاری ہے تو وہ کراچی کی ٹیم تھی جس کا ممبر تھا. زبردست, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. اچھا, عبد الخالق صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ایشین ریکارڈ مطلب انہوں نے ایسے وقت بنایا جب بہت ساری سہولتیں نہیں تھیں, 100 میٹر اور 200 میٹر کا ریکارڈ وہ بنانے میں کامیاب رہے. ان پہ ایک فلم بھی بنی ہے, اور میرے خیال سے جو فلم بن رہی ہے اس میں آپ کا کنٹریبیوشن حصہ ہے. دیکھیں, خالق کا بہت بڑا مقام ہے. خالق کی لائف ہسٹری اگر دیکھیں, بچپن میں ہی واز کبڈی پلیئر. صحیح. کبڈی میں اتنا تیز بھاگتا تھا کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا. وہاں سے آرمی کے کچھ صوبیدار وغیرہ نے اس کو مارک کیا اور اس کی انٹری آرمی میں ہوئی. آرمی میں آنے کے بعد بریگیڈیئر CHB روڈم جو اس وقت انچارج تھے اسپورٹس کے پاکستان آرمی کے, انہوں نے اس کو گروم کیا. اچھا کیونکہ وہ انگریز تھے, ان کو پتہ تھا کہ ایتھلیٹک یورپ میں ہے. صحیح. اور انگلینڈ ایتھلیٹک میں بہت آگے, تو انہوں نے پاکستان ٹیم کو ٹریننگ کے لیے انگلینڈ بھیجنا شروع کیا. صحیح. اس میں خالق, رازق, رمضان, جلال صاحب, اقبال صاحب, یہ بڑے نام ہیں. یہ جا کے ٹریننگ لیتے تھے سمر میں انگلینڈ میں, اور پھر آ کے ایشیا میں میڈل جیتا, کامن ویلتھ میں میڈل جیتا. ایک دفعہ ہم خالق صاحب کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے, تو میں نے خالق صاحب سے کہا, خالق صاحب ہمارے پاس تو ایڈیڈاس کے جوتے نہیں ہیں, تو ہم تیز کیسے بھاگیں. صحیح. تو خالق صاحب نے فرمایا, یہ ہاتھ مار کے اپنے ران کے اوپر, بیٹا ٹانگوں میں جان ہونی چاہیے. اس لیے وہ کبڈی کے بھی پلیئر تھے. ہاں, کبڈی میں ٹانگوں میں جان ہونی چاہیے, تو کوئی بھی جوتا آپ پہنو گے تو فرسٹ آؤ گے. بھول جاؤ ایڈیڈاس کو. اچھا. طاقت پیدا کرو, عزم پیدا کرو, اور تم جیتو گے. تو وہ جو مطلب خالق صاحب پہ جو فلم بن رہی ہے وہ کیا, اس کا کچھ بتائیے گا. دیکھیں, خالق صاحب پہ ایک میڈم طوبہ کے نام سے ہیں. اچھا. اور یہ بہت انٹرسٹڈ تھی کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو اوپر لایا جائے. صحیح. اس طرح پہ جیسے کہ انڈیا میں ملکہ سنگھ پہ ایک فلم بنی. صحیح. اور لوگوں نے اس کو پسند کیا. صحیح. اور کھلاڑی کی پذیرائی ہوئی عوام میں. صحیح. تو اس آئیڈیا کو لے کر میڈم طوبہ نے
ان کا تعلق کہاں سے؟ میڈم طوبہ یہ کہتے کراچی سے کراچی تعلق ہے سے، ان کا. اور ان کے ماشاءاللہ والد صاحب بڑے مشہور ہیں، بیگ صاحب ان کے بلڈر ہیں، بہت بڑے بلڈرز ہیں یہ لوگ. اور ان کی بیٹی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستانی اسپورٹس کو اوپر لے کے آئیں گے تو بہتر ہے کہ ہم کوئی ایگزامپل پیش کریں. تو انہوں نے خالق کا چناؤ کیا اور وہ فلم ابھی بن رہی ہے. انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ہماری عوام اس کو دیکھنے کے قابل ہوگی اور ہمارے جو اسپورٹس مین ہیں ان کو تقویت ملے گی کہ کوئی ایسا ہے جس نے ہمیں اجاگر کیا مرنے کے بعد پوچھا. صحیح. تو خالقات اس دنیا میں نہیں ہیں اب. صحیح. لیکن ان کی یاد، ان کے کارنامے اب یاد رہیں گے برسوں. صحیح. اچھا، ایک انٹرنیشنل معیار کے مطلب ایتھلیٹ بننے کے لیے کیا مطلب چیزیں ضروری ہیں؟ کتنی ٹریننگ کی ضروری ہے؟ کتنی سہولتوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آج کل ہم دنیا کے اندر وہ اولمپک میں گولڈ میڈلسٹ ہیں. صحیح. اور ندیم نام ہے اس بچے کا، ارشد ندیم. اور یہ خود راؤ پودے ہیں. دیکھیے ایتھلیٹک جو ہے یہ ماں کے پیٹ سے ملتی ہے. اچھا. ورثے میں ملتی ہے آپ کو. آپ کو فائبر جب فاسٹ ٹویچ فائبر، سلو فائبر، یہ فائبر جو ہے آپ کی باڈی مسل کے اندر جب ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ قدرتی طور پہ کوئی ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں اصلی ہوتا ہے. اس کی کوچنگ اور ٹریننگ جو ہے پھر اس کو آگے لے کے جاتی ہے. لیکن اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، وہی آگے بڑھتا ہے. وہی آگے بڑھتا ہے. اچھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ارشد ندیم ورلڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں. ہمارا فخر سر بلند ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک ایسا ایتھلیٹ پیدا ہوا جس نے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا. یہ فرسٹ گولڈ میڈل ہے. اس سے پہلے ہمارے سلور وہ برونز میڈل باکسنگ میں آیا ہے، محمد شاہ نے لیا ہے، لیکن 1988 سول اولمپک میں. جی سول اولمپک میں. لیکن اس کے بعد نہیں. اس کے بعد ہماری باکسنگ تو بہت اونچی رہی ہے. اور باکسنگ کو بھی تو آپ نے تربیت دی، وہ ہم بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، اس پہ بھی مطلب بات ہوگی. یہ مطلب بات چیت کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. یہیں سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ایک بریک. پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انٹرنیشنل ایتھلیٹ محمد طالب صاحب، جو تمغہ امتیاز بھی ہیں. جناب طالب صاحب کا ویسے تو بڑا ایکسپوجر ہے، ظاہر ہے جب پاکستان کی ٹیم کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے تو دنیا بھر میں جاتے تھے. جرمنی بھی گئے، ابھی ان سے بات کریں گے. لیکن جناب انہوں نے SIUT کی جو ٹیم ہے، جو کھلاڑی ہیں، ان کو بھی تربیت دی اور پھر انہوں نے بیرون ملک جا کے جناب جو ہے میڈلز حاصل کیے. طالب صاحب یہ ایک مطلب SIUT کا بڑا کردار ہے. دیکھیں SIUT پہچانی جاتی ہے پروفیسر ادیب رضوی کے نام سے. نو ڈاؤٹ بڑی خدمات ہیں ان کی. یہ کالج کے زمانے سے ہماری شناسائی تھی ان کی. جب یہ SIUT بنی تو ان ایک گردے والوں کے اولمپک ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یار SIUT کے بچوں کو آپ ٹرین کریں. میں نے یہ چیلنج قبول کیا اور بچوں کو ٹرین. تو آپ یقین کیجیے گا جب یہ ایک گردے والے بچے بھاگتے تھے تو ایک ہاتھ رکھ لیتے تھے ایک گردے سے. ایک گردے، وہ ڈر کے مارے ایسا نہ ہو کہ ایک گردہ گر جائے، اتنا خوف تھا. بہرحال میں نے ٹریننگ کے دوران ان کے خوف کو ختم کیا. مطلب آپ نے ٹریننگ بھی دی اور کاؤنسلنگ بھی کی ان کی؟ کاؤنسلنگ بھی کی.
اور نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بار ہم سڈنی گئے پاکستان ٹیم لے کے، لیکن وہاں ہماری پوزیشن زیادہ بہتر نہیں تھی، 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ہمارے بچے رہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دوسرے اولمپک ان کے SIAT کے کڈنی اولمپک ہم نے پولینڈ میں جا کے حصہ لیا، اور وہاں خدا نے ہمیں عزت دی، 1 گولڈ 1 سلور میڈل جیتا. ویسے استنبول میں، ابو ظہبی میں جتنے ایشیا لیول کی جو ہے تو ہمارے 7 8 گولڈ میڈل ہمارے بچے جیتتے رہے. تو اس طرح ایک گردے رکھنے والوں نے پاکستان کا نام زندہ کیا. اور خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں پروفیسر ادیب رضوی صاحب کو کہ جنہوں نے ہمیں سہارا دیا، اور وہ بچے اب اچھی زندگی گزاریں، اور آنے کے بعد تقریباً سب کی شادیاں ہوئیں ماشاءاللہ، ان کے بچے ہیں. واہ. آج اس میں سے میری ٹیم جو پہلی ٹیم گئی تھی اس میں 2 بچے ابھی زندہ، کیونکہ ان کی عمر 17 18 سال ہے. پہلے تو 11 12 سال ہوتی، لیکن فزیکل ٹریننگ نے ان کی عمروں کو اور بڑھا دیا. تو ارشد مناز ابھی انتقال ہوا ان کا، ان کی عمر 19 سال تک ان کا ایک گردے پہ وہ زندہ رہے. گردے پہ چلتے رہے. ہاں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادیب رضوی صاحب جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ SIUT کے جو ایتھلیٹس ہیں ان کو آپ نے ٹریننگ دی، اور وہ ان کی مطلب ویسے تو اللہ تعالیٰ مطلب ہر چیز سے جانتا ہے، ان کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے انٹروڈیوس کرایا کہ یہ بچے اگر اسپورٹس کریں گے ان کی فزیکل کنڈیشننگ بہتر ہوگی تو ان کی لائف بہتر ہو سکتی. جناب محمد طالب صاحب نے صرف مطلب بچوں کو ٹریننگ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جناب ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کا نام ہے اسپورٹس ان پاکستان ایک کریٹیکل انالیسس، محمد طالب تمغہ امتیاز. تو جناب یہ کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ابھی ایک چیز اور دکھاؤں گا کہ جو پہلے یہاں پر نیشنل گیمز ہوئے تھے اس میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے انہوں نے جناب یہ ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا. اس کی تصویر جو ہے اس میں، اور بھی دوسرے ہمارے سربراہ ہیں جن کے ساتھ ان کی اس میں تصویر شامل ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یقیناً اس سے جو ہے جو کتاب لکھی ہے اس سے جو پڑھنے والے ہیں اور جو ایتھلیٹکس سے متعلق ہیں انہوں نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہوگا. تو یہ جناب بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور بڑی ایکسپرٹیز ہیں، ان کا ایکسپوجر ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی اس کتاب میں. تو یہ جناب کنٹریبیوشن ہے. ویسے تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی ایتھلیٹ ہیں جو تاریخ گزری، اور ہم نے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 50s اور 60s کا جو دور تھا، جو طالب صاحب کا بھی دور تھا، وہ جو تھا ایک گولڈن ایرا تھا، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے. جیسے طالب صاحب نے خود نام لیا، عبدالخالق، قرام رازق، مبارک شاہ، محمد اقبال، محمد نواز، جلال خان، اللہ دیتا، رمضان علی اور ایوب، اور محمد اقبال خان. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مطلب یہ کہ ہیں ایتھلیٹ جن کا ہم نام لینا چاہیں گے. اس میں مرزا خان ہیں، غلام عباس ہیں، نادر خان ہیں، اقرب عباس ہیں، محمد شریف بٹ ہیں، اور خواجہ اسلم. یہ وہ تھے. اور ان کے بعد بھی اور صوفی جو ابھی طالب صاحب نام لے رہے تھے، اور ان کے علاوہ بھی اگر ہم خواتین کا نام لیں تو اس میں آپ نسیم حمید کا بھی نام لے سکتے ہیں، اور پھر شبانہ اختر جنہوں نے اولمپک میں شرکت کی تھی ان کا بھی نام لے سکتے ہیں. تو یہ مطلب کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایتھلیٹس کا. طالب صاحب مطلب کم و بیش 45 سال آپ کو ہو گئے ہیں، اور ایتھلیٹکس فٹنس اسکول جو ہے، ایتھلیٹک فٹنس اسکول جو ہاکی کلب آف پاکستان جس کا موجودہ نام عبدالستار ہاکی اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور تقریباً 5000 کے قریب آپ جو ہے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے تربیت فراہم کر چکے ہیں ایز اے فزیکل ٹرینر. اور یہ بڑے مطلب اطمینان کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں کم و بیش 30 آپ کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کیا، اور 30 سے زیادہ گولڈ میڈل جو ہیں ان کھلاڑیوں نے حاصل کیے ہیں. کیسا لگتا ہے اتنی محنت؟ اور روزانہ شام کو ہم آج بھی آپ کو وہاں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اسکول کے بارے میں بتاؤں، ایک نام آپ نے مس کر دیا ہے، وہ بہت بڑا نام ہے، یونس خان. جی یونس خان 800 میٹر اینڈ 1500 میٹر بڑا نام ہے، اور ایشین میں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. بہرحال رہا میرے اسکول کا، دیکھیں جب میں خود اسکول میں تھا اور پھر میں گریجویشن کر کے کالج سے فارغ ہوا، تو صبح میں جو بھی اخبار دیکھتا تھا اور کوئی کوچ باہر سے آتا ہے تو اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اگر کمی ہے تو فٹنس کی. صحیح. تو اس جملے نے مجھے اسٹرائک کیا کہ اگر خدا نے کبھی مجھے اس قابل کیا تو میں یہ فٹنس کا مقام ہے یہ اپنی
ٹیم کو اپنے ملک کو ضرور دوں گا. صحیح. لہٰذا 78 میں مجھے اسکالرشپ ملی, میں جرمنی چلا گیا, میں نے ڈپلومہ کیا, اور واپس آنے کے بعد جرمنی میں رہے بھی آپ 2 سال تک وہاں پہ؟ 2 سال رہا, ٹریننگ لی میں نے, اور وہاں میں نے فرسٹ میں پاس کیا. صحیح. زہرہ گد کلاس کہلاتی ہے. آنے کے بعد پھر میں نے فزیکل فٹنس کو عام کیا, اور سب کو بتایا کہ فزیکل فٹنس کے بغیر آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. صحیح. لہٰذا ہاکی کے ساتھ منسلک ہوئے. آپ ہاکی میں جب آپ منسلک رہے تو ان ٹیموں نے 1984 کا جو لاس اینجلس اولمپک تھا اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا. باکسنگ کو بھی آپ نے ٹریننگ دی اور بھی ٹیموں کھلاڑیوں کو دی اور گولڈ میڈل لیے انہوں نے. میں پہلے ہاکی سے فارغ ہو جاؤں تو پھر باکسنگ پہ آتا ہوں. ہاکی ٹریننگ میں نے شروع کی, اور یہ فرسٹ ٹائم ہاکی کا جو صبح کا سیشن تھا وہ فزیکل فٹنس ہوتی تھی, اور شام کے سیشن میں ہاکی کھلائی جاتی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ آپ 82 میں ورلڈ کپ جیتا ہاکی کا ہم نے. 80 میں آپ کو کوالیفائی کیے جونیئر چیمپئن شپ, جس میں یہ ابراہیم اور قمر ابراہیم جتنے ٹاپ, شیروانی اور سلیم شیروانی, شہباز, بڑے بڑے پلیئر جو تھے سب اس کے اندر تھے, وہ کوالیفائی کیا ورلڈ کپ کے لیے. صحیح. اور 82 کا پھر ورلڈ کپ آپ نے, اور اس ٹیم نے پھر آگے جا کے سلور میڈل جیتا ورلڈ کپ میں. صحیح. اب آگے آئیے, جب ہاکی والوں کو ہم پہ اعتبار ہو گیا اور ان کو یہ یقین ہوگا بغیر فٹنس, اور یہ زمانہ تھا نور خان کا, بریگیڈیئر عاطف کا. جی. وہ لوگ سمجھتے تھے, سمجھدار تھے. ریاض صاحب, آج تک میں نے نہیں دیکھا, اتنے میں نے گیمز کیے, کہ کسی گیم کا پریزیڈنٹ اور سیکرٹری اپنے آفس میں بلا کے ایک ٹرینر سے ڈسکس کرتا ہو. پروفیشنل اپروچ تھی ان کی. پوچھتا تھا کہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا, اس کی کیا وجہ ہے, آپ یہ کیوں انکلوڈ کر رہے ہیں. بہرحال خدا نے ان کو عزت دی, اور دنیا کی جتنی بھی اعزازات ہیں بڑے بڑے جونیئر اور سینئر 80 سے لے کے 80 تک 88 تک پاکستان کے پاس تھے. گو کہ 86 میں اب ورلڈ کپ ہارے, 11ویں نمبر پر. 11ویں پوزیشن تھی, لندن میں ویلزڈن گرین میں ہوا تھا, میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھا. سردی تھی. جی. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں نے جب یہ اس کا شیڈول آیا تو میں نے عاطف صاحب سے کہا کہ دیکھو گورو نے آپ کو پھانس لیا ہے, جس موسم میں رکھا ہے آپ کو, ہمارے بچوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے ایشین گیمز میں جا رہے ہیں. صحیح. ایشین گیم میں آپ جا رہے ہیں, وہاں سخت گرمی ہوگی, گرمی تھی, پسینہ ہوگا, اور آپ کے بچوں کے ویٹ بھی کم ہو جائیں گے اور کریمپ بھی آئیں گے. صحیح. اور اس کے فوراً 5 دن کے بعد ورلڈ کپ ہے, اور جہاں اتنی سردی تھی, ٹیمپریچر 57 آورس کی آپ کی فلائٹ ہے, آپ لندن پہنچیں گے تو آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا. تو بہتر ہے اس کو 1 مہینہ آگے 1 مہینہ پیچھے کر لیں تو بہتر ہے. بہرحال وہ سنائی نہیں ہوئی, آپ 11ویں نمبر ہے. یعنی ایشین گیمز میں آپ کے 11واں نمبر, انڈیا کو آپ نے ہرایا, اور وہاں پہ بھی انڈیا میں آپ 2nd نمبر پہ رہے, انڈیا فرسٹ ہوئی تھی. تو وہاں بھی لندن میں بھی آپ جا کے 11ویں نمبر پر پوزیشن تھی, اور انڈیا 12ویں نمبر پر رہی. موسم کا بھی تھا, اور کیونکہ وہاں تھک ہار کے آئے تھے ایشین. لیکن اس کے باوجود ہاکی کی ٹیموں نے جن ٹیموں کو آپ نے ٹرین کیا انہوں نے میڈلز حاصل کیے. جی. دیکھیں, میڈل حاصل کرنا آسان نہیں ہے. صحیح. میڈل حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی تقدو کرنی پڑتی ہے, آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو جو آفیشیل ہے ان کی آشیرواد ہونی چاہیے. صحیح. اور جو پلیئر ہے, جو کھیل ہے, اس کی اپروچ آپ کی طرف, اس کی رسپانس, آپ کا کہنا ماننا, آپ کی بات کا جو بات کہہ دیں وہ پتھر کی لکیر. آپ نے کھانے کو کہہ دی کہ ڈائٹ آپ کی یہ ہوگی, تو وہ جب میڈل جیتتے ہیں. صحیح. اس لیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہاکی میں بڑی آپ کی اس میں ٹریننگ بھی شامل تھی, اور یقیناً کھلاڑیوں کی محنت تھی. میرا ایک حصہ تھا. ہاں, کرنا لڑکوں نے, جیتے لڑکے, لڑکوں کی محنت ہے. میں فرسٹ کریڈٹ دیتا ہوں لڑکے کو, کوچ کو, پھر ٹرینر کو. صحیح. ٹرینر کی تو یہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ ہم بچے کو اس قابل کر دیں
کہ کوچ جس طرح چاہے اس کو موڑے, جس طرح چاہے ٹریننگ لے, جس طرح کی پرفارمنس چاہیں وہ دے دیں. یہ ہمارا کام ہے. اچھا, باکسنگ کو بھی آپ نے مطلب یہ کہ ظاہر ہے ٹرین کیا, اور وہ ان باکسرز نے میڈلز حاصل کیے دنیائے باکسنگ میں. ہاکی کی ریپوٹیشن کے بعد, ہاکی کی ترقی کے بعد, مجھے پروفیسر انور چودھری جو ورلڈ باکسنگ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ باکسنگ کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں نے جو 4 ٹیمیں پاکستان کی ٹرین کی تو یہ کہتے ہیں یار تم ایتھلیٹ تھے, تم نے کیسے کی؟ دیکھیں, ایک ویری سمپل فارمولہ ہے فزیکل فٹنس کا کہ جس گیم کو آپ کرانے چلے ہو ٹریننگ, اس گیم کی انالائز کریں آپ. صحیح. اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے, صحیح. بچہ کس طرح کھیلتا ہے, کون سے باڈی کے جو مسلس ہیں کام میں آتے ہیں, صحیح. ان کو اسٹیمنا کتنا چاہیے, اسٹرینتھ کتنی چاہیے, ایجیلٹی اس میں کتنی ہوتا ہے, ان سب کو سامنے رکھ کے آپ ایک ٹرینر ایک بچے کو یا ایک ٹیم کو تیار کرتا ہے. صحیح. اور جب وہ ٹیم تیار ہو جاتی ہے, وہ ڈیمانڈ جو ہم پوری کر دیتے ہیں, تو پھر کوچ اس کو آگے بڑھاتا ہے, ٹیکنیکل اسکل پہ لا کے پھر آپ میڈل جیتنے کے اور نمایاں ترقی حاصل کرنے کی آپ حیثیت میں ہو جاتے ہیں, قابل ہو جاتے ہیں. جی جناب, یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں, یہیں سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ایک بریک. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر انٹرنیشنل ایتھلیٹ محمد طالب صاحب, جو کہ تمغہ امتیاز بھی ہیں. طالب صاحب, اسی سلسلے کو کنٹینیو کیجئے کہ آپ کے جو مطلب جن کو آپ نے ٹرین کیا, انہوں نے جو گولڈ میڈل حاصل کیے, وہ کون کون سے کھلاڑی؟ دیکھیں, باکسنگ میں جو انور چودھری نے مجھے بلایا کہ تم پاکستان ٹیم ٹرین کر سکتے ہو باکسنگ کی, میں نے کہا جی کر سکتا ہوں. اس نے کہا کہ کیوبا کا کوچ اسماعیل سلاس آ رہا ہے, اس سے آپ کا انٹرویو ہوگا, اگر اس نے آپ کو ایگری کیا تو آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے اور پاکستان ٹیم آپ کو مل جائے گی, آپ ٹرین کریں گے. اسماعیل سلاس آیا, اس نے میرا انٹرویو لیا. پہلے انٹرویو میں وہ میرا گرویدہ ہو گیا. صحیح. اس نے کہا چودھری آئی وانٹ دس مین. صحیح. ہم نے اس کے ساتھ 1 سال کام کیا. اچھا. باکسنگ کا صبح فٹنس میں باکسنگ کے کراتا تھا, اور شام کو وہ ٹیکنیکل ٹریننگ. مطلب یہ حسین شاہ کے میڈل لینے سے پہلے کی بات ہے؟ ہاں نہیں, حسین شاہ ٹیم میں تھا. اچھا, ٹیم میں. اس کا بھی ایک قصہ بتاؤں گا. اچھا. تو خیر, ہم نے ٹریننگ شروع کی, اپنا نام لے دیا, حسین شاہ کا بڑا نام ہے, تو اس کی اچھی مثال میں اولمپک کا میڈلسٹ ہے. ایک دن صبح کو حسین شاہ کیمپ میں جب صبح کو ہماری اسمبلی ہوتی تھی, اس میں کوئی 5 منٹ لیٹ آیا. اس نے وارننگ دی, کوچ نے, محمد پلیز بی ان ٹائم. اس نے کہا یس سر. بات ختم ہو گئی. نیکسٹ ڈے اگین وہ 10 منٹ لیٹ. تو ریاض صاحب, اس کوچ نے حسین شاہ کو جو مارا ہے, اچھا, پٹائی کی اس نے, لاتے گھوسے اور جو بھی وہ کہہ سکتا تھا اپنی زبان میں اس کو, مطلب باکسنگ ٹرم میں. صحیح. آخر میں بیچ میں آیا, میں نے کہا اسماعیل بس کرو. اچھا. مگر آفرین ہے اس نے کچھ نہیں کہا حسین شاہ کو کہ اس نے گردن جھکا کے, گولڈ میڈلسٹ ورلڈ کا, اولمپک کا, سر جھکا کے کھڑا رہا استاد کے سامنے. اور یہی وجہ کہ حسین شاہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اور مطلب پاکستان میں آج بھی ان کا مقام ہے, اور ان کا بیٹا بھی مارشل آرٹ وغیرہ کر رہا ہے. بہرحال سر, ہم نے ٹیم ٹرین کی, اور ٹیم کا سلیکشن کیسے کیا, یہ ایک نئی ترکیب تھی. ہم اور سلاس بیٹھ گئے, ہم نے وہ لڑکے جو ٹریننگ میں تھے
ہر ویٹ کے 2-2 3 لڑکے تھے, ان سے پوچھا کہ تم میں بیسٹ کون ہے. اچھا واہ زبردست. ظاہر بڑا لڑکا جھوٹ نہیں بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ سال بھر سے اب ساتھ ہیں. ہاں تو وہ ٹیم ہم نے سلیکٹ کی. ہاں تو ہمارے خلاف یہ گیا کہ ٹیم جو ہے صحیح سلیکٹ نہیں ہوئی, اس لیے کہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف باکسنگ سویلین لڑکے زیادہ آئے ٹیم. اچھا واہ زبردست. اور ہم لوگ پہنچے بینکاک, وہ کیا نام ہے, سری لنکا سیف گیم میں, اور ہماری ٹیم نے جیتے 8 گولڈ, واہ 1 سلور, واہ. 1 براؤن. مطلب سلاس کیا نام تھا ان کا, اور اسماعیل سلاس. اسماعیل سلاس. اور آپ کی اس میں ٹریننگ صرف 200 کی ٹیم گئی تھی پاکستان کی, 200 ایتھلیٹ گئے تھے. میڈل کون لے کے آئے تھے؟ باکسر. باکسنگ میں. اور وہ آپ کی تربیت کے بعد ایک یا 2 براؤن میڈل اور تھے. صحیح. اس کے بعد باکسنگ کا ہمارا سلسلہ شروع ہو گیا. میڈل کہیں نہ کہیں ہمیں ایشین گیم بیجنگ 6 گولڈ میڈل. سیف گیمز میں ادھر ادھر سیف گیم 2004 اسلام آباد 10 کے 10 گولڈ. تو اس طرح ٹوٹل ہماری لائف میں اگر باکسنگ اور ہاکی اور دیگر میڈل ملائے جائیں, اسکواش, تو 29 گولڈ انٹرنیشنل گولڈ میڈل. بڑی بات ہے. لوکل نہیں, انٹرنیشنل گولڈ میں میرے حصے میں آتے ہیں. بڑی بات ہے. اچھا آپ واپس آتے ہیں مطلب ایتھلیٹک کی طرف. ٹارٹن ٹریک آپ سمجھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ ہمارے کھلاڑیوں کو یہ سہولت ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی کی جو ہم نے حالت دیکھی ہے, گو کہ وہاں بڑے ایونٹس ہوتے ہیں لیکن ٹارٹن ٹریک ہمیں نظر نہیں آتی. اور 1-2 جگہ دیکھا وہاں پہ جس طرح سے ٹریننگ اور پریکٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جس مطلب عبدالستار ہاکی اسٹیڈیم میں آپ پریکٹس کراتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, وہاں تو آسٹرو ٹف نہیں ہے لیکن آپ کے لڑکے ماشاءاللہ نکل رہے ہیں. تو ٹارٹن ٹریک کتنا مطلب ضروری ہے؟ ٹارٹن ٹریک ماڈرن ایج میں بڑا ضروری ہے, لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں ٹریک تو پڑھ رہے ہیں کراچی میں. میں اپنی پاکستان کی بات نہیں کروں گا یہاں. صحیح. یہاں میں صرف کراچی کی بات کروں گا. 4 ٹریک یہاں پڑے ہیں. صحیح. این ای ڈی ریاض صاحب آپ سن کے تعجب کریں گے, دے آر سب اسٹینڈرڈ ٹریک. اچھا صرف نام کے ہیں, صرف لوگ ٹریک ہیں, ہاں. لیکن آپ کوئی انٹرنیشنل ایتھلیٹ نہیں کرا سکتے سوائے اب جو ٹریک پڑا ہے نیوی میں. اچھا یہاں نیشنل گیمز ہوئے اس کو میں نے نہیں دیکھا ہے, لیکن اس ٹریک کو بنانے میں بھی میرا ہاتھ ہے. جب میں پاکستان نیوی میں گیا تو اس جگہ پہ میں نے مڈ ٹریک جو ہے وہ میرا بنا ہوا تھا. اچھا. میں 2 سال نیوی میں بھی میں نے سرو کیا. تو اس ٹریک کو انہوں نے ٹارٹن ٹریک میں. اب دیکھیں, یہ آپ نے ٹریک کی بات کی, میں آپ کی چینل سے ان آفیشلس کو مخاطب کر رہا ہوں, خدا را کوچنگ سینٹر کے جو ٹریک ہے اس کو بدل دے. بچوں کے کریمپ آ رہے ہیں, بچوں کے چوٹیں لگتی ہیں, بچے انجرڈ ہو رہے ہیں. اس کی عمر نکلے ہوئے بھی 8-10 سال ہو گئے ہیں. اس کو ایک دفعہ بھی بیچ میں 2 سال ہوئے, مجھے بلایا گیا کہ طالب صاحب آپ کے سپرویژن میں ٹریک چلے گا, میں کنسلٹنٹ سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا میٹنگ میں مجھے بلائیے, کس طرح آپ بنائیں گے, میں بات کروں. وہ ٹریک ہی نہیں پڑا. واہ. جس کا پیسہ بھی سینکشن ہو گیا تھا. اب کون پوچھے, کون ان لوگوں سے پوچھے بھائی. خود یہی وجہ کہ مطلب حالات جو ہیں بہت دگرگوں ہیں گراس روٹ لیول پہ ٹارٹن ٹریک کے حوالے سے. جی دیکھ, گراس روٹ پہ اٹریکشن ہے. ٹارٹن ٹریک اٹریکشن صاف ہے, ستھرا, بچہ اس میں ٹائمنگز اچھے آتے ہیں, بچہ اسموتھ بھاگتا ہے. اور ٹریننگ جب تک کہ ٹریننگ نہیں ہوگی تو ٹارٹن پہ پیسے بھاگے, آپ کا ٹارٹن ٹریک کسی کام کے نہیں. صحیح بات ہے. اچھا طالب صاحب, یہ تو خیر اپنی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے یا ریجن میں دیکھا ہے کہ خواتین کھلاڑی جو ہیں یا خواتین ایتھلیٹ جو ہیں وہ بھی اس میں آ رہی ہیں, لیکن پاکستان میں وہ رجحان نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب تھوڑا بہت ہوا ہے. اور ایتھلیٹک کے حوالے سے بتاؤں گا ریاض صاحب, ایک زمانہ یہ تھا کہ ایران ٹیم جا رہی تھی خواتین کی, تو پاکستان میں ٹرائل ہوئے تو 10 کی 10 لڑکیاں کراچی کی جیتی. اچھا زبردست. جو ٹیم 10 کی جانی تھی تو آخر میں میرٹ پہ تھیں, وہ میرٹ پہ تھی. تو اتنا اسٹینڈرڈ تھا لڑکیوں کا. لڑکیوں میں گوانیز لڑکی ہوتی تھی, پارسنے لڑکی ہوتی, ہندو لڑکی ہوتی تھی, مسلمان, ایک تمام کمیونٹی کا اس میں ایک حصہ ہوتا تھا. صحیح. وہ ٹیم ہوتی تھی. اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے ہر چیز جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. کراٹے میں کچھ ویمن اچھی ہیں. اچھا. ایتھلیٹک میں بھی کچھ اچھی ہیں, نسیم حمید جیت کے آئی. جی نسیم. اس طرح اور لڑکیاں بھی ہیں. ایتھلیٹک میں
ترقی تو کر رہی ہیں لیکن اس لیول کی نہیں جیسے دنیا میں. اور رہا آپ کہیں گے ارشد ندیم تو اولمپک جیتا ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اس کے ساتھ جو دوسرے جیولن ہے, سمیر نام ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ بھی اس کی پیروی کر رہا ہے, وہ بھی ورلڈ اسٹینڈرڈ کا. اس وقت ہم ایشین اپنے پاکستان فیڈریشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس کے پاس اب 2 پلیئر ایسے ہو گئے جو انٹرنیشنلی آپ کا نام کر سکتے ہیں. اچھا طالب صاحب, آپ سے بہت سارے سوالات کیے, آپ نے جوابات بھی دیے, لیکن آپ سے گفتگو کر کے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بہت کم وقت ہے. تو میں نے جو سوالات کیے اور آپ نے جو جوابات دیے, کوئی ایسی بات جو میرے سوال میں شامل نہ ہو لیکن ایتھلیٹکس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو, یا کسی بھی اسپورٹس کے حوالے سے, وہ مختصر, اور ہمارے جو ناظرین ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو پیغام. آخر میں میرا پیغام یہ رہے گا کہ ہر پلیئر پہلے ایتھلیٹ بنے, یعنی بھاگنا دوڑنا یہ سیکھے, طاقت پیدا کرے, اور پھر جس گیم میں جائے گا وہ سرخرو ہوگا. لہٰذا میری مراد ہے فزیکل فٹنس مسٹ. مطلب فزیکل فٹنس از دا کی ٹو دا ہارٹ آف ایوری تھنگ. دیکھیں 4 چیزیں ہیں فزیکل فٹنس میں, اسپیڈ, اسٹرینتھ, اسٹیمنا اور ایجیلٹی. یہ 4 مین کمپوننٹ ہیں فٹنس کے. اگر ایک پلیئر, ایک کوچ, ٹرینر ان 4 چیزوں کو خوش اسلیبی کے ساتھ ایک بچے کے اندر بھر دیتا ہے, وہ بچے اچھے رزلٹ دے گا. اور یہی میرا پیغام ہے تمام کھلاڑیوں کو. اور دوسرا, رات کو جلدی سونے کا. آج کل بچے سیل لیے بیٹھے رہتے ہیں, صبح 3 بجے تک جاگتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک ٹیم کے لڑکے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک ٹیم کے لڑکے 3-4 بجے تک جاگتے ہیں. تو پرفارمنس کیا کریں, کیونکہ ایک ایتھلیٹ کے لیے نیند بہت ضروری ہے. اسپورٹس مین 8 سے 7 گھنٹے اس کو سونا چاہیے, تب وہ اچھے رزلٹ دے گا. اور اگر نیند کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ اپنا قرآن پڑھ لیجئے, وہ نیند کے بارے میں کیا کہتا ہے. صحیح. یہ جناب ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ جناب رات کو جلدی سوئیں, موبائل کا استعمال کم کریں. نیند پوری ہوگی تو آپ ایک بہترین رزلٹ صبح اٹھ کے دے سکتے ہیں, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو. تو اس کو ضرور یاد رکھیے گا اس بات کو. طالب صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو. میں بھی آپ کے وینس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک آپ نے اولڈ اسپورٹس مین کو یہاں بلایا اور اپنی قوم کے سامنے مجھے بولنے کا موقع نہیں, آپ تو ہمارے لیے سدا بہار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ سے مطلب ہم ہدایت وہ رہنمائی لیتے رہیں گے اور آپ کو دعوت دیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا شو. یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کی فیڈ بیک ہم کو ضرور دیجیے گا, اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی نئی شخصیت یا نئی شخصیات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ریاض الدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.